अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टेबल टॉक। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत का खेल ऐसा है कि कोई भी माहिर इसके बारे में कोई पेशगोई नहीं कर सकता। इतना गैर यकीनी ये खेल है कि बड़े से बड़े माहिर भी नाकाम हो जाते हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो ना सिर्फ ठीक ठीक पेशगोई करते हैं बल्कि सारे खेल को समझते भी हैं। ऐसे ही एक शख्सियत, सीनियर तज्ज़ियाकार, सहाफ़ी, कॉलमिस्ट और दानिश्वर जनाब हसन निसार साहब मेरे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया हसन साहब आपके वक्त का। सर, आप माजी के अदवार को ताफुनज़दा बदबूदार करार देते रहे हैं। जो अभी हुकूमत आई है मौजूदा, इसको नोआमूज होने की वजह से कोई रियायत देंगे आप, या फिर इसी निज़ाम का तसलसल समझते हैं इसे? ये है तो उसी निज़ाम का तसलसल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बुनियादी बात जो आपने शुरू में की है वो लाखों बातों पे भारी है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में कुछ भी प्रोडिक्ट नहीं किया जा सकता। मैंने एक बार कहा था कि मुझसे अमेरिका के बारे में पूछ लो, कनाडा के बारे में पूछ लो, मैं बता दूंगा। पाकिस्तान के बारे में बताने की जरूरत मुझ में भी नहीं है। ठीक है, बहरहाल आपकी वो लॉजिक 100% दुरुस्त है। हाईली अनप्रडिक्टेबल, लोग भी अनप्रडिक्टेबल हैं, हुकूमतें भी अनप्रडिक्टेबल हैं, पॉलिसीज़ का भी समझ नहीं आती, कभी कुछ है कभी कुछ है। बहरहाल आपने जो कहा, बुनियादी तौर पे मुझे तो कभी कभी ये शुबा होना लगता है कि पीटीआई जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक ब्लेंड है, एक कॉकटेल है दोनों का। चूँकि लोग बुनियादी तौर पे वही हैं, जहनीत बुनियादी तौर पे वही है, वोटर बुनियादी तौर पे वही है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन पीपल्स पार्टी, नून लीग एंड पीटीआई इज़ इमरान खान एंड वेरी फ्यू अदर पीपल, वेरी फ्यू। मैं उंगलियों पे गिन सकता हूँ। ठीक है, वो कैपेबल और सारा ये वो। बाकी तो अच्छा, इमरान ने पिछले दिनों एक बड़ा कन्फेशनल उनका था, एक स्टेटमेंट कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने उस पर कहा था कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते हैं, अकेले कभी कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो, रब्बुल इज़्ज़त, रब्बुल आलमीन, कायनातों के खालिक व मालिक, उनको भी फरिश्तों की एक टीम चाहिए जो मतलब अपना अपना काम करते हैं, अपनी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। सो ये, और दूसरी बात ये है जो हम लोगों को समझ नहीं आ रही, मैं कम से कम अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने रिएक्ट किया बहुत जल्दी और अब तक मैं उस रिएक्शन से पूरी तरह नहीं निकला। वो ये कि चंद साल पहले आई थी डॉक्टर इशरत हुसैन की एक किताब, मेरे पास पढ़ी है, उन्होंने भिजवाई थी, गवर्निंग द अनगवर्नेबल, यानी एक ऐसे मुल्क को गवर्न करना जो गवर्नेबल रह नहीं गया। सही। अभी जो, अब एक छोटी सी मिसाल है, हम बहसीयत एक कौम, हमारे जो एल्डर्स हैं या हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी हम ही में से हैं ना, मटेरियल तो बेसिकली वही है। अब अंदाज़ा लगाएं कि नौबत आ गई है कि वकला को रोकने के लिए अपनी मखसूस उनकी जो वकला गर्दी या इस तरह की जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, रेंजेस तक नौबत आ गई है। सर, वो जो अंग्रेजी में कहते हैं कि इफ यू कांट बीट देम देन जॉइन देम, इमरान खान साहब ने ज़हनी तौर पर अब इस चीज को तस्लीम कर लिया, इसी वजह से वही उसी पैटर्न पर वो चल रहे हैं। नहीं, अभी तक तो वो तकिया कलाम है उनका, न रोने दूंगा। जिस दिन न रो देंगे उस दिन मैं समझूंगा कि ये 100% काने नमक में नमक बन चुके हैं और पाकिस्तानी सो कॉल्ड जमहूरियत, शैम डेमोक्रेसी, शर्मनाक एक जुगाड़ है जिसको हम जमहूरियत कहते हैं। उसमें कितनी देर तक कोई आदमी आलूदगी से बच सकता है? ये कोयलों की दलाली है भाई मेरे। इसमें तो मुंह निकाला होगा तो हाथ काले हो जाएंगे, और देखना है कितनी देर तक वो अपनी कम से कम ज़ात की हद तक, या चंद जो और लोग हैं जिन पे उंगली नहीं उठाई जा सकती, उनके अलावा कब तक वो खुद को, अपनी साख बहुत बहुत अहम चीज़ होती है, जब वो दाव पे लग गई तो बाकी देखें। शायद उसकी वजह है, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। ये कि एक आदमी का एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है। मेरे पे कोई इल्ज़ाम लग सकता है, बदयांती का नहीं लग सकता, चूँकि लोगों को पता है ये तो थ्रू आउट जो भी रूलिंग लीड थी इस मुल्क की उसके साथ लड़ाई थी, तो कोई और को भोंडा इल्ज़ाम लगाए तो 100 दफ़ा लगाए, मुमकिन है कुछ सच्चा भी लगाए। सही। तो लेकिन ये नहीं लग सकता। अच्छा, इमरान का जो माजी है वो सक्सेस स्टोरी के अलावा कुछ नहीं है जी। और छोटे मोटे काम नहीं थे। एक इंडिविजुअल का उठ के खड़े होकर कहना कि कैंसर हॉस्पिटल बनाएंगे तो वो बड़ा औखा काम है। सीरीज बन गई और फिर नमल बन गई और वर्ल्ड कप, ये वो सारा।
اب یہ فیصلہ کن جنگ ہے، اس کی زندگی کی ایسی جنگ ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر وہ یہ جنگ ہارتا ہے تو اس کے پچھلے کیے کرائے پہ بھی پانی پھر جائے گا. سو آئی ایم 100% شیور کہ اس طرح کا جو فوکس بندہ، ڈٹرمنٹ بندہ، مستقل مزاج اور ڈٹا رہنے والا آدمی ہے، وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا. اینڈ دیٹ از دی اونلی ڈفرنس ناؤ بٹوین پیپلز پارٹی، نون لیگ اینڈ پی ٹی آئی. اور کچھ نہیں. وہی کستوریاں ادھر ہیں جو کل تک ادھر تھیں، ان کو چھوڑیں آپ. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ ایمانداری کی ان کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر قوم کے مزاج کی بات کی جائے، مجموعی طور پر اجتماعی جو مزاج ہے ہمارا، ہم لوگ ایماندار سے زیادہ اس شخص کو پسند کرتے ہیں جو ہمارے غیر قانونی کام بھی کروا دے، جو ہمارا اگر کوئی بندہ پکڑا گیا تھانے میں تو ہمارے ساتھ چل کے رات کے 2 بجے اس کے اوپر پرچہ نہ کٹنے دے اور اسے چھڑوا لے. تو ایسے شخص کو، جس کی آپ بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب، تو اس طرح کے تو عوام تو اس طرح کے شخص کو پسند نہیں کرتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایماندار بندہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے کام جو کروا دے، چاہے اس کے لیے جو بھی طریقہ کار اختیار کرنا پڑے. یہ مزاج ہے ہمارا. آپ نے جو کہا اس کا سلیس میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ ہم بے ایمان لوگ ہیں. ہم میرٹ کو پامال کر کے خوش ہوتے ہیں، اور یہ بات میں 20 سینکڑوں بار لکھ چکا ہوں. اور اسی کا نتیجہ ہماری ذلت، خاری، گروی پڑے ہوئے لوگ، بے آبرو آپ کا پاسپورٹ، یہ اسی کا نتیجہ ہے. چونکہ ہمارے بزرگوں نے صدیوں پہلے ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ جیسے لوگ ہوں گے ویسے ہی حکمران ان پہ مسلط کر دیے جائیں گے. لسی زہریلی ہوگی تو بھائی اس کا مکھن بہت زیادہ زہریلا ہوگا. جو پولیٹیکل ایلیٹ ہوتی ہے یا رولنگ ایلیٹ جو ہوتی ہے، وہ آپ سمجھ لو کہ عوام لسی ہیں اور یہ اس کا مکھن ہے. وہ لسی سے زیادہ زہریلا ہوگا. بات آپ درست کر رہے ہیں 100%. لیکن لیڈرشپ کا کیا کمال ہے بھائی. آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو تو ریاست مدینہ کے جو لیڈر تھے انہوں نے تو تاریخ ہی الٹ کے رکھ دی. انہوں نے ناکام ترین لوگوں کو کامیاب ترین لوگوں میں تبدیل کر دیا. انہوں نے بدصورت ترین لوگوں کو خوبصورت ترین لوگوں میں تبدیل کر دیا. انہوں نے نااہل ترین اور آپس میں متصادم لوگوں کو متحد کر دیا. Now this is leadership. لیڈر کی نہ پیچھے دم ہوتی ہے، نہ اس کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں، نہ اس کی ٹانگیں 3 ہوتی ہیں. تو پھر لیڈرشپ کا امتحان ہے. اف یو کلیم ٹو بی اے لیڈر تو وہ کچھ کر کے دکھاؤ، چور چکاروں کو سیدھا کرو. کلچر تبدیل کرنا ہی بنیادی طور پہ بڑے لیڈر کا امتحان ہوتا ہے. کلچر کی تبدیل، یہ کلچر ہے. بددیانتی، خیانت، جھوٹ، دروغ گوئی، خوشامد، چاپلوسی، ملاوٹ، یہ ہمارا کلچر ہے. میں کہتا ہوں جب انہوں نے بہت شور مچایا مافیا، میں نے کہا کیا مافیا؟ یہ شوگر مافیا جی، یہ فلانا مافیا، فلانا مافیا. تمہارا ریڈی والا بھی مافیا ہے، ورنہ آؤ میرے ساتھ نکلو. ایک سڑک پہ ایک ہی چیز کی مختلف قیمتیں ہوں گی. آپ کی گاڑی دیکھ کے، آپ کی حیثیت دیکھ کے وہ آپ کو قیمت بتائے گا. اس ملک میں تو ہر کوئی مافیا ہے. وہ کلام جان پڑی. اور یہ ہم لوگوں کے بارے میں بنیادی بات ہے. کسی کو عزت، شہرت، طاقت، دولت ہضم نہیں ہوتی. کوئی اوپر سے الٹیاں کرنے لگتا ہے، کوئی کہیں اور سے الٹیاں کرنے لگتا ہے. بس سیدھی سی بات ہے. یہ کیریکٹر ہے، یہ کلچر ہے آپ کا. اس کو تبدیل کرنے کے لیے کیسا کردار چاہیے اور کیسی سوچ چاہیے، کیسے اعمال چاہیے، وہ اگر ہیں تو ہو جائے گا. بہت سے لوگ ہیں کیا لچے لفنگے، گھنڈے، تلنگے، بدماش. امریکہ از اے نیشن آف نیشنز. وہ تو سرے سے کوئی قوم ہی نہیں. وہ جرائم پیشہ لوگ، پتہ نہیں کیسے رنگ برنگے، مہم جو، اس طرح کے لوگ تھے. گن کلچر اس کا اپنے عروج پہ تھا. کاؤ بوائز، یہ وہ سارا پرانی موویز اٹھا کے دیکھیں. نیو یارک کے بارے میں پتہ نہیں ایک فلم ہے، میں نام بھول رہا ہوں. اور تو اور بہت اس کے بعد کا ایک سیریل ہے واشنگٹن بہائنڈ کلوز ڈورز، وہ دیکھ لیں. بنانے والوں نے اسے سپر پاور بنا دیا. لیکن وہاں جارج واشنگٹن تھا، نواز شریف نہیں تھا. وہاں کو ذوالفقار علی بھٹو نہیں تھا جسے آپ بہت زیادہ گلیمرائز کرتے ہیں. اس نے کیا کیا جمہوریت کے ساتھ؟ اس نے کیا کیا اپنا اس ملک کی اکانومی کے ساتھ؟ اپنی طرف سے ٹھیک کیا ہوگا، لیکن کوئی ویژن نہیں تھا. اس وقت پوری دنیا میں ایک گلوبل فیشن تھا نیشنلائزیشن کا. پورے ملک کی اکانومی جو ایوب خان بلڈ کر کے گیا تھا اس کا بیڑا غرق کر دیا. جے رحیم کے ساتھ کیا کیا؟ ڈیموکریسی اس کو کہتے ہیں. ٹی وی پہ بتایا نہیں جا سکتا. صحیح. صرف مارا پیٹا نہیں تھا.
مطلب یہ اس طرح کا مٹیریل آپ شوکت عزیز اندازہ لگاؤ یار، کو خدا کا خوف کرو، شرم آتی ہے. میرا تو میں تو نہیں ہائی کورٹ میں میری تو نہیں کوئی تذلیل ہوئی. پڑھ کے بندہ کہتا ہے پروردگار، دنیا کیا سوچتی ہو گئی، یہ کون لوگ ہیں، کون کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ناجائز تعمیرات ہیں ان کو کیوں گرایا، غیر قانونی تعمیرات کو کیوں گرایا؟ کون کہہ رہے ہیں؟ قانون کے نمائندے. وہ سبحان اللہ، ڈاکٹر صاحب کے اوقات کیا، وہ مارتے وہ سٹنٹ ڈال دیتے ہیں ضرورت ہو نہ ہو. آپ کے اسٹوڈنٹس اپنے ٹیچرز کو مارتے ہیں، آپ کے وکلا اپنے ججوں کو مارتے ہیں. بکلا سب کو کل مارتے کہہ رہے ہیں آپ حسن صاحب. جی بکلا تو میں نے کہا سب کو مارتے ہیں، صحافیوں پر بھی تشدد کیا انہوں نے ماضی میں. جی بالکل. جی سر. اچھا سر ابھی جی جی جاری رکھیے بات پلیز اپنی. جی آپ نہیں، میں عرض یہ کر رہا تھا بھائی کہ بنانے والوں نے تو وہ گمراہ بدوؤں کو آسمان پہ سپر پاور بنا دیا. وہ پتہ بھی نہیں تھا کسی کو یہاں کو مکہ اور یثرب نام کا شہر بھی ہے. لمبے لٹا دیے سارے، وہ کیسر و کسرا اور یہ اور وہ. دنیا کا کریز تھا، ڈمیسکس، کائرو، بغداد، دہلی، اندلس، کاٹبہ. آج کوئی ہے کبھی سنا کسی مسلمان ملک کا نام کہ ٹورسٹ وہاں بڑا کو جانا پسند کرتے ہوں، اس کی کوئی اہمیت ہو، اس کی کوئی اوقات ہو؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں تھے. پوری دنیا پہ چھا گئے. جب کو پتہ نہیں 60 کے قریب ملک ہو گئے تو دنیا کے کمی بن گئے. تو یہی حرکتیں. اور ڈیموکریسی دیکھیں، ایک اور بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی چونکہ فیشن ہے. ہمارا نظام بیسیکلی خلافت کا ہے. جو فلسفی ہے ہمارے دین کے اقتدار کی، اس میں یہ بنیادی اصول ہے کہ جو آدمی کسی منصب کے لیے خود کو پیش کرتا ہے وہ اس منصب کے لیے بدترین آدمی ہوتا ہے. بالکل صحیح. یہاں آپ پارٹیاں بناتے ہیں، کیمپینیں چلاتے ہیں، فنڈنگ ہوتی ہے تو کروڑوں اربوں روپیہ لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے، سبز باغ دکھاتے ہیں. کون سی گندگی اور غلاظت ہے. ذات برادری بیچتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں. یعنی انتہا کر دیتے ہو آپ ٹو کم ان ٹو پاور. مسلمان تو وہ تو فلسفہ ہی اور ہے کہ جو بندہ کسی منصب میں انٹرسٹڈ ہو وہ اس کے لیے بدترین آدمی ہے. بالکل صحیح. یہ روایت خلفائے راشدین تک رہی ہے. کسی نے کسی ایک کو نامنیٹ نہیں کیا. وہ تو حضرت امیر حمزہ کے بعد پھر انہوں نے جب یزید کو نامنیٹ کیا. پہلے دیکھ لیں خلفائے راشدین جن کو کہتے ہیں، بیچ میں ایک گیپ ہے. امیاڈز میں وہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے، باقی آپ کی تاریخ پھر آہستہ آہستہ زوال ہی نصیب ہونا تھا. قوموں کو اٹھانے والا ہو کوئی تو اٹھ جاتی ہیں. امریکہ، وہ تو کائنات کی سب سے برگزیدہ ہستی کی میں بات کر رہا ہوں. امریکنز کو دیکھ لیں، کون لوگ تھے، ان کی کیا تاریخ ہے، کھڑے ہو گئے. چائنا کل کی بات ہے، یہ کیا لوگ تھے. ہمارے بعد آزاد ہوئے، افیمچی، برا حال، بنکے دہاڑے، آبادی ہم سے کئی گنا زیادہ، غربت ہم سے کئی گنا زیادہ، جہالت ہم سے کئی گنا زیادہ. دیکھو ذرا ادھر کون، چونکہ ادھر نواز شریف نہیں، وہ ڈھنگ کے لوگ ملے، انہوں نے اٹھا لیا. یہ ایون فیڈ کبھی کسی چائنا کا سنا ہے؟ سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، قطع کلامی ہوگی، لیکن سر کہتے ہیں، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ قوموں کا شاندار ماضی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ شاندار ماضی ان کا مستقبل شاندار نہیں ہونے دیتا. تو ہمارے کیس میں بھی یہی ہے. جی میں نے زندگی میں کسی قوم کو زوال پذیر ہونے کے بعد دوبارہ عروج حاصل کرتے نہیں دیکھا. ایجپشنز دیکھ لیں آپ، اٹالینز دیکھ لیں، روم، یہ وہ کیا محاورے ہیں، روم واز ناٹ بلڈ ان اے ڈے، اور یہ کدھر ہے روم. اٹالینز چور چکے سے ہی ہیں، گند مند بھی ہم سے تو خیر بہت بہتر ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے. کدھر گیا وہ؟ ایران تھا، سپر پاور تھا. وہ سیزر تھا نا جس کو کیسر کہتے ہیں، کسرا تو اس کو کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ خام خواہ، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کنٹمپریری نہیں ہے. انہوں نے میں دیکھیں، یہ بڑے عجیب و غریب بات ہے. مسلمان کی ایک بڑی اہم پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے عصر کو سمجھتا ہے، اس کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہوتا ہے
اور اس کو اس کی ریکوائرمنٹس کو ایڈریس کرتا ہے. ہمارے ہاں تو شریعت شریعت شریعہ شریعہ کہے جاتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے شریعہ کا مطلب کیا ہے. وہ اس کو تو لاک ہوئے ہوئے صدیاں بیت گئی ہیں. شریعہ کہتے ہیں بہتے ہوئے پانی کو، بہتے مسلسل بہتے ہوئے پاک پاکیزہ پانی کو شریعہ کہتے ہیں. اور جب وہ کچھ دن کے لیے 3 یا 4 دن کے لیے رک جائے تو اس کو کریہا کہتے ہیں. آپ کے یہاں نہ کوئی اجتہاد ہے، پتہ ہی نہیں ہے آپ. اچھا کچھ چیزیں ہیں بے شرموں کی طرح، بے حیاؤں کی طرح، ان کو جفا مار لیں گے. کل تک تصویر حرام تھی، اب پاسپورٹ پہ بھی ہے. تھوبڑے لے کے بیٹھ جاتے ہیں کیمرے کے سامنے، وہ بھی ٹھیک ہے. نامحرم کا کھپ ہوتا تھا، ڈولیاں جاتی تھی، فلکہار ہوتے تھے. اب نامحرموں کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام بھی کر رہے ہوتے ہیں. ڈھیٹ سے لوگ ہیں. جی حسن نثار صاحب کے ساتھ گفتگو جاری ہے، ملک کی سیاست پر مزید بھی ان سے بات چیت کریں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج کے میرے مہمان حسن نثار صاحب، اور ان سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی اچھا حسن صاحب، ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے ایوب خان صاحب کے دور کا ذکر کیا تھا. 10 سال کا جشن منایا جائے یا پھر اس وقت کے منصوبے ہوں، جو کہ اتنے بڑے منصوبے شاید بعد میں کبھی بھی ہماری تاریخ میں نہیں بنے. صدارتی نظام کے حوالے سے ہر تھوڑے عرصے بعد کوئی بات کی جاتی ہے، صرف چیک کیا جاتا ہے کہ رسپانس کیسا ہو. آپ کے خیال میں پارلیمانی نظام بہتر ہے یا پھر صدارتی نظام سے ہی ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ اگر بہت ہی زیادہ ان گھڑ اور ان پڑھ تلنگے چاہیے تو پارلیمانی نظام بہت اعلیٰ ہے. اگر کوئی نسبتاً بندے کے پتر چاہیے یہ بھائی یہ کیا طریقہ ہے؟ پیٹ نہیں بھرا ابھی تک. کیا تجربہ ہے آپ کا؟ یہ ماشاءاللہ آپ سینٹ کہ جی آ رہی ہے، سینٹ آ رہی ہے، وہ میں نے آج ہی لکھا ہے کہ مل بھی گیا تو پھر کیا ہوگا. لاکھوں ملتے دیکھے ہیں، پھول بھی کھلتے دیکھے ہیں. جہاں اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا، منیر نیازی نے لکھا تھا. وہ سارا ٹھیک ہے، پھر سینٹ آ جائے گی ماشاءاللہ. کون ابھی جلوے نہیں دیکھے ان کے؟ اور یہ کوئی نیا کام ہے؟ کب نہیں ہوا آپ کی تاریخ میں. یہ تو بابائے قوم محمد علی جناح کو آفر کیا کسی نے کہ جی میں بیٹھ جاتا ہوں آپ کے کینڈیڈیٹ کے مقابلے پہ، میرا اتنا خرچ ہوا ہے، اب تک تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اتنا خرچ ہوا ہے مجھے دے دیں. قائد اعظم تھے باصول، صحیح معنوں میں انکرپٹیبل انپرچیسبل. انہوں نے کہا نہیں، اگر تم اصولی طور پہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بیٹھ جانا چاہیے تو بیٹھو، پھر خرچہ جو تمہارا ہو گیا وہ تمہارا ہے. لیکن اگر تم اس طرح ہم سے سودے بازی کرو گے تو میں تو باصول آدمی ہوں، میں نہیں سودے کرتا. بیٹھنا بیٹھو، نہیں بیٹھنا نہ بیٹھو. اب یہ کیریکٹر کون لاؤ گے؟ کہاں سے لاؤ گے آپ؟ یہ عجیب و غریب طرح کا ڈھیر ہے. ان کی روز مرہ کی گفتگو سن لو، ایک دوسرے کے بارے میں ان کے رویے دیکھ لو. اچھا وہ بھی چھوڑو، میں پی ٹی آئی کا ہوں، میں نے پیپلز پارٹی کو گالی دینی ہے، نون لیگ کو گالی دینی ہے، فضل الرحمان کو برا بھلا کہنا ہے، میں نے سب کچھ کرنا ہے. وہ یہ تو آپس میں جو کچھ کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتا. بالکل صحیح. میں تو گھر سے نکلتا ہی نہیں ہوں، آپ کو تو مجھ سے 1000 گنا بہتر پتا ہوگا آپس میں ان کی کیا کیا چھریاں چل رہی ہیں. لیکن ایسا لگتا ہے حسن صاحب سر، اس وقت مہنگائی کوئی ایشو نہیں ہے، بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، آج بھی جیسے کہ 83 پیسے اضافہ ہوا ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، 20 لاکھ سے زائد لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. لیکن چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے وہ حکومت ہو، لگتا ایسے ہے انہوں نے ایک تاثر ایسا بنا دیا کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ملک کا وہ صرف سینٹ کے انتخابات ہیں، کہ جی شو آف ہینڈ یا اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو یا خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہو. یعنی ان کو عوام سے زیادہ اس بات سے غرض ہے کہ کون سے لوگ کتنا خرچہ کر کے سینٹ میں پہنچتے ہیں، اس کا نتیجہ چاہے کچھ نکلے یا نہ نکلے. بالکل ٹھیک ہے، مسلسل ہوتا رہا ہے، کوئی نئی بات ہے. نام لینا اچھا نہیں لگتا. کچھ لوگ جو مرحوم ہو چکے ہیں انہوں نے تو ہڈیاں پھینک کے ان سے سینٹ کا پورا خاندان لے کے سینٹ میں گھس گئے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ان کی اوقاتیں کیا ہیں؟ یہ تو ڈالروں میں ٹریلینرز ہونے کے باوجود ان کے لوگ ہیں جو ان کے گھروں کے خرچے اٹھاتے ہیں. بھائی خدا کا خوف کریں، کن لوگوں کی بات کریں؟ کیریکٹر لیس لوگ، رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں مکر جائیں گے. یار ایک کمال کے لوگ. شریف آدمی پہ جھوٹا الزام لگے نا، وہ ایک دفعہ اس کا سر چکرایا جاتا ہے کہ یاری میں کس مصیبت میں پڑ گئی ہوں. صحیح بات ہے. وہ ایویں منہ چھپائے پھرتا ہے، شرمایا پھرتا ہے. یہ رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں، او جی سیاسی انتقام ہے. ڈھیٹ، بے شرم، بے حیا.
یہی کلچر ہے آپ کا، جان چھڑاؤ ان سے اگر، لیکن نہیں، وہ آپ نے جو بات کی ابھی کہ عوام بھی ظاہر ہے وہ میرٹ کی پامالی عوام کی اپنی اولین خواہش ہوتی ہے. میرا 3rd ڈویژنر بیٹا ہے، اس کو چپڑاسی رکھ لو، کسی کا 1st ڈویژنر ہے تو اس کو رہی بھی اسی طرح کا کھاتا ہے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات چاہے جس طریقہ کار سے مرضی ہوں کوئی فرق نہیں پڑنے والا؟ او نہ جی، نہ 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 نہ، میری جگہ آپ آ جاؤ گے، آپ کی جگہ میں آ جاؤں گا، مٹیریل بیسیکلی وہی رہے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ لنڈے کا مال ہے، اس دکان سے نہیں تو اس دکان سے خریدا ہوا مال ہے، اور کیا ہے؟ یعنی کوئی حد ہوتی ہے یار کوئی، لیکن نہیں، یہاں حدود وقت سے آگے نکل گیا ہے، کوئی والی بات ہے. کوئی شرم حیا عزت احترام، کوئی دل کو ہاتھ نہیں پڑتا. کیسی عجیب بات ہے، کیسی کیسی بھیانک شادیاں دیکھ، بندہ کہتا ہے اتنی ولگرائزیشن. دین کیا کہتا ہے؟ صبح دوپہر شام اخبار بھرے ہوتے ہیں، آپ نے یہ فرمایا، یہ حدیثیں اور فلانا ٹمکانا. اوقات کیا؟ یعنی لاکھوں کروڑوں پتہ نہیں بچیاں وہ جہیز کے انتظار میں بیٹھی ہیں، یہ اپنی ایک شادی پہ پتہ نہیں کتنا کتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، اور حکم پتہ کیا ہے یار؟ اندازہ لگاؤ، جن کا نام لیتے ہیں ان کی زبانوں کو آگ بھی نہیں لگتی کہ چھلکے پھل کھا کے چھلکے باہر نہ پھینکو. شاید پڑوسی کے بچوں کو احساس محروم، یار رونا آتا ہے. واہ. وہاں پھر آپ نے ایک بار فرمایا کہ یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرو. یہ بات بتاتے ہوئے نا رونا آتا ہے. کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرو، اس کا احساس محرومی بہت زخمی ہوگا. یہ بے شرم بے حیا، خطبے بھی سن لو، خطبے بھی سنا دو، جو مرضی کر لو، جو مرضی. ہر تیسرا بندہ علامہ ہے یار. جہالت کی انتہا ہے. سر اگر گلشن کا کاروبار ایسے ہی چلتے رہنا ہے تو پھر یہ جو حکومت کی عجلت اور بے چینی، پہلے ریفرنس دائر کیا جاتا ہے، پھر ترمیم لانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر صدارتی آرڈیننس جاری کر دیا جاتا ہے، سپریم کورٹ کی طرف سے ابھی تک رائے نہیں آئی اس کے باوجود، تو پھر اس عجلت کی، اس بے چینی کی کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ یار دیکھو، پاکستان کا جو سیاستدان ہے اس کی زندگی کے 2 ہی حصے ہوتے ہیں. بیسیکلی تو گلوبلی بھی یہ بات درست کہی جا سکتی ہے، لیکن ان کے ایجنڈے پہ اور بہت کچھ ہوتا ہے. ان کی تیسری کوئی چیز ہوتی نہیں. کیا؟ پہلی بات، بیک بورو اسٹیل، دھوکہ دو، گالی دو، فراڈ کرو، چکر چلاؤ، پیسہ جو مرضی کرو، کسی طرح اقتدار میں آؤ، جھوٹ بولو. اچھا، اور جب آ جاؤ تو پھر پوری طرح کوشش کرو چپکے رہنے کی. اس کے لیے جس کو جو سمجھ آتی ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے. ختم ہوئی بات. کیا کرنا ہے نواز شریف باہر بیٹھا، جیسے جیسے الزام جو کچھ ہوا، مفرور، جھوٹ، سب کچھ. لیکن میں بے شرم، میں بے حیا ہوں. مجھے اگر وہ پسند ہے تو پسند ہے. میں ڈھیٹ ہوں، بے شرم ہوں، بے حیا ہوں. میرا کوئی معمولی سا مفاد ہوگا، میں اس کے کسی چمچے کے کا چمچہ ہوں گا، بینیفیشری ہوں گا. بہت گھٹیا. مجھے نہ ملک سے دلچسپی ہوگی، نہ مستقبل، نہ اپنی اولادوں سے. ناک سے آگے دیکھنے والے لوگ نہیں. تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس طرح کا لگ جائے کسی کے اوپر الزام تو وہ بڑی ہمت چاہیے. پتہ نہیں، مٹیریل ہمت بھی نہیں چاہیے، پتہ نہیں کیا چاہیے کہ بندے کا کوئی ماڑا موٹا سلسلہ بھی کوئی اس طرح کا پکڑا جائے تو بندہ کہتا ہے یار کیا کروں، میں کدھر جاؤں. یہ پہلے جدے باغ گئے تھے، اب وہاں بھاگے ہوئے ہیں. کوشش یہ ہے کہ پھر کوئی ایک آدھ بٹیرا پاؤں کے نیچے آ جائے. اتنا نقصان ہو گیا ہے، اتنا 2.5 سال سے، یہ جتنی بھی دیر اقتدار سے باہر ہیں، بڑا نقصان ہو گیا ہے ان کا. ان کی تو دیہڑی جو ہے وہ اربوں خربوں کی ہوتی ہے. تو اتنی دیہڑیاں مر گئی ہیں، وہ ڈیسپریٹ ہیں اور لالچی. بالکل 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 جیسے بھوکا بھیڑیا نہیں، بھوکا کئی دن کا بھوکا بھیڑیا بھیڑ کو دیکھ کے نہیں پاگل ہو جاتا. پاگل ہیں، سب کچھ سمیٹ کے رکھنا چاہتے ہیں. بھٹو صاحب گئے، ان کی صاحبزادی آ گئیں، صاحبزادی گئیں تو
داماد تشریف لے آئے, داماد تو بچہ بٹھا دیا ہے سر کے اوپر. اب اسی پیٹرن پہ وہی کلچر ہے. نون لیگ کا وہ بیٹھا ہے وہاں, وہ کہتا ہے یار میں نے ووٹ بینک بنایا, میں نے زندگی میں اتنے چکر چلائے, اتنی دھاندلیاں کی, اتنی لوٹ مار کی ہے, میرے پاس پیسہ بھی ہے, اور یہ میرے خاندان سے باہر اقتدار چلا جائے. آپ بیسیکلی آپ دیکھو, یہ ہماری, یہ جسے ہم اسلامی تاریخ کہتے ہیں, وہ اسلامی تاریخ نہیں ہے, وہ مسلمان حکمرانوں کی تاریخ ہے, جس میں نہ باپ بیٹے کو دیکھتا ہے, نہ بیٹا باپ کو بخشتا ہے, نہ بھائی بھائی کو چھوڑتا ہے. آپ کے سامنے نیم اینی ڈائنیسٹی, اینی, بنو امیہ سے شروع ہو جاؤ. سر آپ نے کہا بھائی ایک بھائی کو بھی بتاؤ. نہیں دیکھتا یا چھوڑتا, لیکن شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بار بار ان کو جب بھی دعوت دی گئی تو وہ کہتے ہیں میں بھائی صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں چلوں گا, نہیں چھوڑوں گا. یہ صرف بھائی سے محبت ہے یا پھر اس بات کا ادراک ہے کہ اگر بھائی سے الگ ہوتا ہوں تو ووٹ بینک نواز شریف کا ہی ہے, ابھی چاہے جیسا مرضی ہو اس کو آپ جو بھی نام دے لیں, کیا یہ اس کی پیچھے وجہ ہے؟ آپ نے 100% بات کی, آپ نے سوال کیا اور ساتھ ہی اس کا بڑا مدلل آپ نے جواب دے دیا. کامن سینس کی بات ہے, میرے جیسے جاہل کو بھی پتہ ہے. ووٹ بینک اس کا ہے, ختم ہوئی بات. یہ پیپلز پارٹی کیوں سکڑی؟ ووٹ بینک بیسیکلی تھا اپنا بے نظیر بھٹو کا. شہادت کے نتیجے میں ایک ویو تھی, ایک ظاہر ہے ظلم ہوا تھا بہت بڑا ایک خاتون سیاستدان کے ساتھ, اس کا ایک امیڈیٹ ری ایکشن تھا, وہ سمپتی کی ویو آئی تو زرداری صاحب کا اپنا سلسلہ لگ گیا. اس کے بعد یہ ترمیمیں شرمیمیں ساری وارداتیں ہیں. میں نے اس وقت بھی لکھا تھا یہ سارا کرشمہ آصف زرداری صاحب کی ذہانت کا یا چالاکی جو بھی کہہ لیں آپ, اس کا ہے, چونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کا مستقبل اب صرف سکڑ کے سندھ تک رہ گیا ہے. جب یہ ترمیم آئی تھی کچھ بھی نہیں ہے, لالچی ہیں, پیسے سے لے کے اقتدار تک کی ہوس کے بالکل مارے ہوئے. اور یہ نئی بات نہیں, معاف کرنا, یہ نئی بات. سر 18ویں ترمیم کا خاتمہ ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ جس طرح سے صوبوں کو اختیارات دے دیے گئے ہیں اور اس پر بات بھی ہوتی ہے, خاتمہ ہونا چاہیے اس کا؟ کس کا جی؟ 18ویں ترمیم. چند چیزیں تو ان میں ویسے ہی کرمنل ہیں, بالکل غلط ہیں. دیکھو چیزیں اچھی بھائی میرے, اچھی یا بری نہیں ہوتی. مثلا میں چھچورے ہیں بتھیرے اس ملک میں بھرے پڑے ہیں, 14 12 13 14 15 سال کے بچے کو گاڑی دیتے ہیں. نو, میں تو آئی ڈونٹ الاؤ. جب تک میرا بیٹا 18 سال کا نہیں ہوا, آئی نیور الاؤڈ ہم. اس کا مطلب یہ ہے کہ 18 سال کا ہونے سے پہلے ڈرائیونگ غلط ہے؟ نہیں, ہر چیز کے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں. ماں بچے کو نہلاتی ہے ایک خاص سٹیج کے بعد, نہیں. ہم بحیثیت قوم, ہم جو بوتھا اٹھا کے کہہ دیتے ہیں نا چپڑ کناتیوں کی طرح, جمہوریت اچھی فلانا اچھا, نہ اچھا برا کچھ نہیں ہے. قوم بھی ایک فرد کی طرح ہوتی ہے, وہ پیدا ہوتی ہے, اس میں کچھ پیدائشی نقائص ہوتے ہیں, پھر وہ یہ ایک باقاعدہ پھر پنگوڑے سے لے کے پاؤں پاؤں چلنا, پھر بچپنا, پھر لڑکپن, پھر مدد کرتے کرتے قوموں کو زوال کیوں آتے ہیں؟ وہ بھی انسانوں کی طرح قومیں بھی بوڑھی ہو جاتی ہیں, ان کا سیچوریشن پوائنٹ آتا ہے, اینڈ دین دے ڈائی. ڈیتھ آف اے نیشن از اے ڈفرنٹ تھنگ. وہ انڈیویجول کی طرح نہیں, لیکن وہ مر جاتی ہیں. ان کا فیڈ آؤٹ ہونا ہی ان کی موت ہوتا ہے. چیزیں اچھی بری نہیں, نہ پارلیمانی نظام برا ہے, نہ صدارتی نظام برا ہے, نہ یہ برا ہے, نہ وہ برا ہے, نہ جمہوریت اچھی ہے, نہ جمہوریت بری ہے. پرابلم یہ ہے کہ سنکرنائز کر رہے ہو آپ. میں اپنے 10 سال کے بچے کو موٹر سائیکل اگر چلانے کی اجازت دے دوں تو میں اس کا باپ ہوں, دوست ہوں, دشمن ہوں. مجھے اگر کسی کے بچے پہ رحم نہیں آ رہا تو مجھے اپنے بچے پہ تو آنا چاہیے. ایز اے نیشن ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ کون ہے ہم؟ اب جھوٹ بولنا ہے اگر آپس میں بیٹھ کے تو وہ تو بسم اللہ, آپ جو ملی نغمے مجھ سے لکھوا لو. ایک زمانے میں لکھتا رہا ہوں میں ریڈیو پاکستان کے لیے, شہروں کو خوشحالی دے, کھیتوں کو ہریالی دے, فلانا ایک پرچم کے تلے ہم ایک ہیں, ہم زندہ قوم ہیں, اور یہ سونی دھرتی فلانا. وہ دھرتی سونی میں تمہارا کیا کمال ہے؟ وہ تو رب العزت نے دی ہے, تم نے تو اس کا ناس مار دیا ناجائز قبضے کر کر کے. تو
کہاں کھڑے ہو تم، ہو کون، تمہیں کیا سوٹ کرتا ہے، آج یہ ضروری ہے. اب میں اگر اپنے بچپن میں بہت ویل ڈریسڈ، میرے والد بھی تھے اور ہم بھی، انہوں نے بہت، میری بچپن کی فوٹوگرافس ہیں، بہت خوبصورت، بہت قیمتی لباس ہے. لیکن اچھا میری والدہ اللہ انہیں غریق رحمت کرو، انہوں نے چند چیزیں ہماری بچپن کی سنبھالی ہوئی تھیں، تو آج میں پہننا چاہوں میں پہن سکتا ہوں. قومیں بھی ایک پنگھوڑے سے لے کے قبر تک کا ایک سفر طے کرتی ہیں، اور وہ افراد کی طرح ہی ہوتا ہے. قوموں میں بھی جوانی آتی ہے پھر، اور جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو جوانی نصیب ہی نہیں ہوتی، ایسی قومیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ بڑا، اور نظام کوئی نہیں، نظام میں انشور کرو، آپ یوں کرو یا وہ کرو، آپ چائنا کے تھرو چلے جاؤ یا آپ امریکہ کے تھرو چلے جاؤ یا برٹش جو ہے سسٹم ان کے تھرو چلے جاؤ، انشور آپ نے کیا کرنا ہے. طاقت اور دولت دو چیزیں ہیں. ان کو ہیومن باڈی از لائک اے ہیومن سوسائٹی، انسانی جسم میں اور انسانی معاشرے میں بہت زیادہ بالکل صحیح. مماثلت ہے. ہیلدی باڈی وہ ہوگی جو جس میں خون گردش کرے گا منصفانہ طور پہ. ہیلدی سوسائٹی انسانی کون سی ہوگی؟ جہاں دولت خون کی طرح اور طاقت خون کی طرح جوڈیشیسلی سرکولیٹ کرے گی. خلیفہ کام ہے، سید القوم خادمہم، چکر ہے آپ کا، فرق کوئی نہیں ہے اس پہ، ذمہ داری آپ سے زیادہ ہے، وہ کوئی فن خواہ نہیں ہے. یہ پروٹوکول شروٹوکول تو جھوٹ کا کاروبار ہے نا. میں نے بھی شادیوں کی بھی مثال دی ہے. تو آپ کا سسٹم کوئی اچھا برا نہیں، چونکہ کئی جگہ پہ بہت زیادہ آپ کامیاب آپ کو نظر آئے گا، لیکن وہاں ایجوکیشن ہے، کوئی تمیز ہے، کوئی عقل ہے. یہاں تو پتہ ہی کچھ نہیں. صحیح. جس قوم کی ساری زندگی روٹی کے طواف میں گزر گئی ہو، یار کمال ہے. 73 سال، آئی ایم ان مائی لیٹ 60s، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے لوگوں کو روتے ہی دیکھا ہے. مہنگائی ہے، مہنگائی ہے، مہنگائی ہے، یہ ہے تو یہ نہیں، وہ ہے تو یہ نہیں. کیا کرنا ہے ایسے لوگوں کا جن کی ساری زندگیاں بنیادی حقیر ترین ضروریات زندگی کے حصول میں ہی صرف ہو جاتی ہیں. 2.5-3 کروڑ بچہ باہر پھر رہا اسکولوں سے، بے شرم بے حیا. علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، یہ پڑھائیں گے، عمل صفر، سارا کچھ اسی طرح. سر لیکن جس قوم کا آپ ذکر کر رہے ہیں سر، یہ قرض کی میں پینے کے شوقین ہیں، غمی ہو خوشی ہو پلے کچھ نہ بھی ہو تو قرض لے کر جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے لوازمات پورے کرتے ہیں، اور یہی شاید سوچ اوپر تک جاتی ہے کہ ہم بحیثیت قوم بھی، بحیثیت حکومتیں بھی جو ہیں وہ قرض لے کر ہی معاملات چلا رہی ہوتی ہیں. تو یہ وہی سوچ ہے جو نیچے سے اوپر تک سفر کرتی ہے. ایگزیکٹلی وہ جو کہتے ہیں کہ جیسی قوم ہو، یہ ٹو وے ایک عجیب و غریب طرح کا ٹاپ جو ہوتا ہے. یہ دیکھو میں نے کبھی کہا نا کہ ہیومن سوسائٹی اور ہیومن باڈی میں بہت گہری مماثلت ہے. اور آپ کی رولنگ ایلیٹ آپ کا سر کا مقام رکھتی ہے. میں ہاتھ بھی ہلا رہا ہوں تو سگنل یہاں سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہی اگر کرپٹ، میرا دماغ ہی اگر کرپٹ ہے، اچھا گلیشیئر جو ہے وہ پگھلے گا تو پانی آئے گا نا جی، چشموں میں، ندیوں میں، نالوں میں اور پھر نہروں میں. تو اگر وہ گلیشیئر ہی زہریلا ہے تو نیچے زہریلا پانی آئے گا. سیدھی سی بات ہے. یہ ٹو وے ہے. جیسی قوم ہو ویسے حکمران، جیسے حکمران ہوں گے قوم بھی ویسی. تو ادھر تو دونوں میں مقابلہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. سیاست کی کچھ بات کر لیتے ہیں. اپوزیشن کا احتجاج جاری ہے. پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر 10 جماعتیں ہیں. آپ نے ظاہر ہے ان کا جو شو ہوتا رہا ہے، لاہور کا جلسہ ہو یا باقی جلسے ہوں، وہ آپ کے سامنے ہے اور آپ بہتر طور پر اس میں تبصرہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اسے غیر فطری اتحاد کہا جاتا ہے. مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فے، باقی جماعتیں نسبتاً چھوٹی ہیں ان سے. یہ غیر فطری اتحاد آپ کے خیال میں کتنی دیر تک چلے گا؟ یہ چلا ہی کبھی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کتنی دیر تک چلے گا؟ بالکل نہیں. یہ دیکھیں پی ڈی ایم سے تو بچارے ہمارے سرکاری ملازمین کہیں زیادہ بہتر نکلے. وہ کیسے کہ ان کا احتجاج نتیجہ خیز ہوا، دنوں گھنٹوں کے اندر اندر جد و جہد ان کی تنخواہوں میں 25% اضافے کے نتیجے میں ختم ہو گئی. یہ اسی تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں. بڑھ کے سن لو، کچھ بلیاں ہیں، کچھ بلے ہیں، کھسیانی بلی، کھسیانہ بلا، کھمبا نوچ رہے ہیں، بس نوچتے رہیں گے. یہ تو ڈے ون سے ہی بالکل غیر فطری.
تو غیر فطری تو پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے نا جی. تو یہ شور صرف اس لیے مچا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو دکھا سکے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، یا صرف دباؤ ڈالنے کی کوششیں ہیں یہ؟ نہیں، دباؤ ڈالنے کی کوششیں بھی ہیں، فرسٹریشن بھی ہے، ڈیسپریشن بھی ہے، پاگل پن بھی ہے، جنون بھی ہے، کوئی چانس لینے کا امکان بھی ہے کہ ہوتا ہے نا کہ مطلب تیر نہیں تو تکا ہی لگ جائے. بے شمار فیکٹرز ہیں، اور ایک بہت بڑا خوف ہے کہ یہ عمران کو اس لیے بھی مستحکم نہیں ہونے دینا چاہ رہے. یہ میرا اسیسمنٹ ہے، وہ غلط ہو سکتا ہے، کہ یار اگر اس کو سکون سے ٹائم مل گیا اور اس نے ڈیلیور کرنا شروع کر دیا، پھر ہماری سیاسی موت از ریٹن آن دا وال. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ڈیلیور بے شک نہ کرے، لوگوں کو یہ کنوے ہو جائے کہ بھئی ڈیلیور کرنے کا پروسیس شروع ہو گیا ہے. ان پہ تو کوئی، میں کیا بات کروں، تھوکنا پسند نہ کرے ان کی سیاست پہ. ان کو تو بہت بھگتا ہے لوگوں نے. اب انہیں لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی. اگر ان کو یہ میسج چلا جائے کہ پی ٹی آئی نے ڈیلیور کرنے کا آغاز کر دیا ہے تو یہ مر گئے، سیاسی طور پہ تو فوت ہو گئے. یہ بھی ڈیسپریشن ہے، یہ بہت بڑا خطرہ ہے. لیکن سر ایک عام آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ چاہے اشاریے جو ہیں وہ جو مرضی ہوں، لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار میں جب گھر سے نکلتا ہوں سودا سلف خریدنے کے لیے، تو جو چیز میں پہلے 10 روپے کی خریدتا تھا وہ اب 20 روپے کی مل رہی ہے. وہ تو ایکسپلائٹ اس کو کرنا عام آدمی کو نسبتاً آسان نہیں ہوتا، کہ یہ حکومت شاید کام نہیں کر رہی ہے، چاہے پیچھے کام چل بھی رہا ہو اور حالات میں بہتری آ بھی رہی ہو. نہیں دیکھو نا، آپ نے اگر بیج کاشت کیا ہے تو فصل بیج پھوٹنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. پی ڈی ایم ٹائپ کراؤڈ کا یہ خوف ہے کہ اگر ایک دفعہ لوگوں کو فصل اگتی نظر آنی شروع ہوگی، ابھی تو بیج ہیں جی جو پی ٹی آئی نے، ٹھیک ہے بیج کو بھی نا یہ کفر ہی کہتے ہیں، جو چھپا لیتا ہے نا، یہ مٹی بیج کو چھپا لیتی ہے. تو آپ اور میں کوئی بھی گزرے اگر ایک کھیت سے اور وہ بالکل سادہ، بالکل سیدھا پڑا ہو، تو مجھے کیا پتا، آپ کو کیا پتا کہ بھی نیچے بیج. لیکن اگر وہ ذرا پھوٹنا شروع ہو جائے گا صحیح، تو ہر ایک کو پتا لگ جائے گا کہ یار فصل ہے بیجی ہوئی اس میں، اور یہ پھوٹنی شروع ہو گئی ہے. ان کو وہ بے چینی ہے کہ اگر یہ واقعی جو بھی کوئی بیج، باقی بنیادی بات جو آپ نے کی ہے وہ ٹھیک ہے جی کہ لوگوں نے کسی کی بکواس نہیں سننی کہ اشاریے اچھے ہیں تو پتہ نہیں کیا اچھا ہے، وہ جو میکرو جی یہ وہ سارا لوگوں نے تو اپنی اپنی ہنڈیا سے پوچھنا ہے. لوگوں کو جب تک ان کے چولہے اور ان کی ہانڈیاں نہیں نہ بتائیں گی کہ حالات بہتر ہیں، وہ نہیں مانیں گے، اور انہیں ماننا بھی نہیں چاہیے. وہ کون سے کوئی مطلب پڑھے لکھے غریب آدمی ہے بیچارہ، اس کو وہ تو دکان پہ جائے گا تو وہ کہے گا اشاریہ یہاں پڑا ہے. وہ جو انڈیکیٹرز وغیرہ ہیں وہ تو اس کا انڈیکیٹر تو اس کی ہنڈیا ہے، صحیح. بچے کی فیس ہے، گھر کا کرایہ ہے، بنیادی ضروریات ہیں. سر لیکن جو عمران خان صاحب نے توقعات کا پہاڑ اپنے بیانات، اپنے وعدوں، اپنے دعووں کے ذریعے الیکشن کی مہم ہو یا اس سے پہلے کی جدوجہد ہو اس سے کھڑا کیا ہے، اس کو سر کرنے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس دور حکومت میں، یعنی جو باقی کے 2.5 سال رہ گئے وہ پورا کر سکیں گے، اس کو سر کر سکیں گے؟ یہ ایک ٹرم کا کام نہیں ہے جی، وہ تو میں سیدھی بات سٹریٹ، یہ نہیں ہو سکتا. بڑے سے بڑا فن خان بھی ہو ایک ٹرم ہو نہیں سکتا. میرا اپنا بیک گراؤنڈ ہے اکنامکس کا، تو میں آئی انڈرسٹینڈ یہ ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے. بہت بھیانک غلطی پی ٹی آئی سے، عمران سے یہ ہوئی کہ جب یہ بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے اور ٹھیک کر رہے تھے، وہ اپنی طرف سے دیانتداری سے بات کر رہا تھا، تب ان کو بار بار یہ فٹ نوٹ لگانا چاہیے تھا کہ لوگوں یہ سب کچھ ہوگا، مجھے تمہارا ساتھ چاہیے، اور یہ راتوں رات نہیں ہوگا. یہ 40-50 سال لگے ہیں یہاں تک، یہ تباہی یہاں تک پہنچنے. تو اس ملبے کو گرا کے نئے سرے سے ہمیں اٹھانا ہوگا، تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا. صحیح. سر آخری سوال ہے میرا، مجھے پتا ہے آپ کے پاس وقت کم ہے، آپ نے پہلے ہی بہت زیادہ وقت دے دیا ہے. آخری سوال ہے، مختصراً جواب چاہوں گا. سر شہباز شریف، پرویز الہی، منظور بٹو جیسے اور بہت سی شخصیات وزارت اعلیٰ پر فائز رہی ہیں پنجاب میں. اب عثمان بزدار صاحب کو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی چوائس اچھی ہے اور وہ ڈیلیور کریں گے، یا پھر یہاں کچھ بلنڈر ہو گیا؟ بلنڈر کچھ نہیں ہوتا، بلنڈر صرف بلنڈر ہوتا ہے. صحیح.
आपने मुख्तसर जवाब मांगा था, मैंने दे दिया है। बहुत ब्लंडर। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी तफसील से मुल्क की सियासत की सूरत हाल पर भी बातचीत की, और जो अवाम तवक्कुआत लगाए बैठे हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें आड़े आ सकती हैं इस पर भी बात की, और निज़ाम कैसे बदल सकता है इस पर भी उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी पीर को। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।